शाम के आम शहरी बिला इम्तियाज उम्र जिन्स खाना जंगी में महलिक हथियारों का ईंधन बनते हुए, जबकि अमरीका और इसके इत्तेहादी सदर बशार अल असद के खिलाफ कार्रवाई पर मुसर। यकतरफा कार्रवाई शाम की सूरत हाल में कुछ बेहतरी भी ला सकेगी। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ आलिया नाज़की और मैं हूँ अंबर शमसी। शाम में जंग के अलमनाक मनाजिर दुनिया की तवज्जो तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन आगे कुआं पीछे खाए के मुस्ताक महलिक हथियारों का निशाना बनते ये लोग जाएं तो कहां। जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी के बकौल गुज़श्ता हफ्ते के कीमियाई हमले में 1400 से ज़्यादा लोग हलाक हुए। पाकिस्तान में आला सरकारी एहलकारों की तालिबान से गुफ्तगू की तस्दीक। मुल्क में अमन की ख्वाहां हुकूमत पूरे निज़ाम के खिलाफ सफारा मुसल्लह शिद्दत पसंदों से जो हासिल करना चाहते हैं, क्या फौज भी इसके लिए तैयार है? अगर इस वक्त की पॉलिटिकल हुकूमत और लीडरशिप ये समझती है कि मुज़ाकरात को एक मौका दिया जाना चाहिए तो वो उसे सपोर्ट करेगी। इन मौज़ूआत के साथ साथ प्रोग्राम में ये भी देखिएगा, इंडिया में मईशत की सूरत हाल मजीद बिगड़ती हुई, सिक्के की कीमत गिरती हुई जबकि महंगाई बढ़ती हुई। क्या इंडिया की तरक्की का सपना बिखर रहा है? और हफ्तेवार सिलसिले मेरा शहर में सैर कीजिएगा यूक्रेन के तारीखी शहर ओडेसा की और देखिएगा शहर के समाजी और सकाफती रंग। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने कहा है कि गुज़श्ता हफ्ते के कीमियाई हमले में 450 बच्चों समेत 1400 अफराद से ज़्यादा लोग शाम में हलाक हुए हैं। उनकी ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील कुछ देर बाद देखिएगा। दूसरी जानिब इसी मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान से मुलाकात की। शाम में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। शाम में क़याम के दौरान BBC की टीम ने एक खौफनाक हमले के बाद तबाही के मनाजिर भी देखे। इयन पैनल और कैमरामैन डैरन कॉनवे की ये रिपोर्ट कई दिलखराश मनासिर पर मुश्तमिल है। एक पुराना कंबल इस लाश के हिस्से में आया है। शाम में मौत इस कदर अर्जा हो गई है। यहाँ जो कुछ हो रहा है उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। छुट्टी के वक्त स्कूल का मैदान बच्चों से भरा हुआ था जब एक बम हमले में 10 अफराद हलाक हो गए और बहुत से जख्मी हालत में तड़प रहे थे। हम उस शख्स से मिले जिसने ये वीडियो बनाई थी और हमने वो जगह देखी जहाँ पर ये बम गिराया गया था। हेडमास्टर अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सारा वाक़या बयान किया। मंजर वला अफशा मन हेक, ये बहुत अद्दोहनाक था। शुफना टेलीविजनात वस्माना, अपने सामने किसी को मरते देखना सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ हो सकती है कि जब आप कुछ कर भी ना सकें। मुतअद्दिद लाशें, कई लोग झुलसे हुए और कई जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन भाग कर कहाँ जा सकते थे? कोई जगह महफूज नहीं है। शाम के लोगों का यही मुकद्दर है। यानी शाहिदीन का कहना था कि एक लड़ाका तैयारा उस वक्त हवा में परवास कर रहा था। इस सारे तनाज़े में लोगों के इज्तिमात को निशाना बनाया जाता रहा है। बेकरियों, मार्केटों, अस्पतालों और स्कूलों के बाहर हवा में अभी तक इस महलूल या उस कीमियाई मादे की बू बसी हुई थी जो यहाँ गिराए जाने वाले बम में इस्तेमाल किया गया था। इसका तसव्वुर करना और इसको बयान करना बहुत मुश्किल है। जो उस पायलट ने यहाँ किया, वो जिंदा लाशों की मानंद यहाँ पहुँचे। हम ये मालूम नहीं कर सके कि इस बम में कौन सा कीमियाई मादा इस्तेमाल किया गया था, नेपाम या थर्माइट। बम के टुकड़ों के जख्म और खून बहुत कम नजर आया, लेकिन ज़्यादातर लोग बुरी तरह झुलस गए थे। तिब्बी अमले में एक बरतानवी डॉक्टर भी शामिल थी जो एक खैराती इदारे हैंड्स इन हैंड्स के लिए काम करती हैं। थोड़ा तवक्कुफ कीजिए, यहाँ बहुत अफरा तफरी और तबाही है। यहाँ बेशुमार जख्मियों को लाया जा रहा है जिनके जिस्म झुलस गए हैं। ऐसा लगता है कि ये नीपाम जैसा कोई मादा होगा, मैं यकीन से नहीं कह सकती। इस जैसी ही कोई चीज़। इस ज़ाहिर है इस अफरा तफरी में यकीन से कोई बात नहीं की जा सकती। ये कोई कीमियाई हथियार नहीं था, लेकिन
کسی قسم کا روایتی ہتھیار جس کے شہری علاقوں میں استعمال پر بہت سے ملکوں میں پابندی عائد ہے، لیکن اسد حکومت نے ان ہتھیاروں کے استعمال پر پابندی کے عالمی معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ اقوام متحدہ امن کی بات کر رہی ہے، آپ کس قسم کے امن کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ نظر نہیں آتا؟ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کیا؟ آپ کو یہ کیسے نظر آئے گا؟ ہم بھی انسان ہیں، ہم جینا چاہتے ہیں، کیا زندہ رہنا ہمارا حق نہیں ہے؟ ایک عارضی ہسپتال میں جو خیرات پر چل رہا ہے، اس میں زخمی بھرے ہوئے تھے، کچھ زمین پر پڑے ہوئے مدد اور پانی کے لیے چلا رہے تھے۔ دن ڈھلنے تک کچھ سکون ہوا تو برطانوی ڈاکٹر کو بات کرنے کی فرصت ملی۔ We feel like some sort of not even a second class citizen. آپ کو احساس ہوگا کہ آپ دوسرے درجے کے شہری ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ سارے بچے اور سارے لوگ مارے جا رہے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، پوری دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور معصوم شہری اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ اکثر زخمیوں کے 50% سے زیادہ جلنے کے زخم ہیں، جس کے معنی ہے کہ ان کے بچنے کا امکان بہت کم ہے۔ کیمیائی ہتھیاروں کی بحث بے معنی ہے۔ جو چیز معنی رکھتی ہے وہ ہے موت، جو یہاں ہر سو اور بہت ارزاں ہے۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے۔ واشنگٹن اسٹوڈیو سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نامہ نگار برجیش اپادھیائے۔ برجیش، کیا کیا بتایا جان کیری صاحب نے؟ عالیہ، اگر 4-5 موٹی باتیں ہم کریں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو خفیہ اداروں نے جو رپورٹ اپنی پیش کی ہے وہ پختہ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ہوا اور وہ بشر الاسد کی جو حکومت ہے انہوں نے کیا ہے۔ دوسرا انہوں نے جو بات کی کہ امریکہ اس کے جواب میں نپی تلی کارروائی کرے گا، یہ عراق، افغانستان یا لیبیا کی طرح کچھ نہیں ہوگا۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ اقوام متحدہ کے انسپیکٹر جو وہاں پر جانچ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس نے یہ حملہ کیا، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ہوا یا نہیں۔ انہوں نے بات کی کہ 1429 لوگ اس میں ہلاک ہوئے اور جس میں 426 بچے شامل تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی فی الحال اس پر نہیں، ابھی کسی طرح کی ٹائم لائن یا کوئی بات نہیں طے ہوئی ہے کہ کب یہ حملہ ہوگا۔ پختہ ثبوت کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے جن جگہوں پر حملے ہوئے وہ ایسے علاقے تھے، باغیوں کے علاقے تھے جس پر جو حکومت اس پر قبضہ چاہتی تھی کئی دنوں سے، اور پچھلے 3 دنوں سے جب حملہ ہوا 21 اگست کو، اس کے پہلے سے وہاں پر کارروائی چل رہی تھی، اور اس کے بارے میں انہوں نے انٹیلیجنس رپورٹس کا بھی ذکر کیا۔ اس کا انکشاف جو کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت یہ کیوں کیا گیا؟ آپ نے کہا نپی تلی کارروائی، کیا وہ پھر بھی حملے کی تیاری کر رہے ہیں؟ مختصراً ہمیں بتائیے۔ جو یہاں سے اشارے آ رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ بالکل ایک طرفہ کارروائی کی تیاری ہو رہی ہے، اور براک اوباما کے انتظامیہ، صدر اوباما کی انتظامیہ نے من بنا لیا ہے۔ انہوں نے یہ بار بار کہا ہے کہ اقوام متحدہ کا راستہ اگر ہم اپناتے تو وہاں پر روس جو ہے سو اپنا ویٹو پاور کا استعمال کر سکتا ہے، تو اس میں بات آگے نہیں بڑھے گی۔ تو اس سے کافی حد تک واضح ہو رہا ہے کہ امریکہ اکیلے دم پر آگے بڑھنے کا من بنا رہا ہے۔ انہوں نے اس وقت اس لیے اس کا اعلان کیا کیونکہ امریکی جو عوام ہے اس میں اس کے لیے لے کر کے بس 80% لوگ ہیں جو اس کے خلاف ہیں۔ جی، واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ شام میں جاری بحران شدید سے شدید تر تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے پروفیسر الیاس انصاری۔ پروفیسر انصاری، معاملہ بہت مشکل نظر آتا ہے۔ ایک طرف بات ہے کہ شام ایک خود مختار آزاد ملک ہے جس میں مداخلت نہیں کی جانی چاہیے، لیکن دوسری طرف آپ بہت ہی ڈسٹربنگ اور دلخراش مناظر دیکھتے ہیں جو شام سے باہر نکلتے ہیں، تو لگتا ہے کہ شاید مداخلت کا جواز ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بالکل یقین، جس وسیع پیمانے پہ انسانی جانوں کا اتلاف 6 مارچ 2011 سے یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے، جس میں کوئی تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگوں کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، یہ کوئی اتنا معمولی کام نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے حوالے سے بات آتی ہے تو یہ تشویش اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس صورتحال کے اندر انسانی بنیادوں پر جو مداخلت ہے یا فوجی مداخلت ہے، اس کے لیے کچھ ماڈلز پہلے سے اویلیبل بھی ہیں۔ روانڈا کی صورتحال کے بارے میں بھی اس طرح سے بات کی گئی تھی، صومالیہ کے حوالے سے بھی اس طرح کی جو ہے وہ چیز کی گئی تھی، کیونکہ سلامتی کونسل کا متفق ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا ہے، تو لگتا ہے کہ کوئی یک طرفہ یا الگ سے کوئی کارروائی کا امکان ہو سکتا ہے۔ جی، آپ نے کیمیائی حملے کی بات کی، اس سے پہلے بھی شام سے کیمیائی حملوں
کی اطلاعات ملی تھیں، لیکن اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ وہ باغیوں کی طرف سے وہ حملہ کیا تھا اور پھر معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا. اس بار اتنا ہنگامہ کھڑا ہو گیا کیمیائی حملے کے حوالے سے، تو کیا یہ آپ کو دو عملی نہیں لگتی؟ دیکھیے، اس میں کیمیائی حملے کے حوالے سے اگر آپ شام کی مثال لے لیجئے تو 80 کی دہائی میں بھی بشار الاسد کے جو والد صاحب ہیں ان پر یہ الزام عائد ہوا تھا کہ انہوں نے جو حلبجہ شہر ہے اور ہما شہر ہے وہاں پہ اخوان المسلمون کے جو حامی خاص طور پر تھے وہاں پہ یہ چیز استعمال کی گئی تھی. کیمیائی ہتھیاروں کے حوالے سے، صدام کے حوالے سے، کردوں پہ جو استعمال تھا ہتھیاروں کا، اس کے بارے میں بات کی گئی تھی. اور بعد میں صدام پر جو مقدمہ چلایا گیا تھا ان جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی تھا. اچھا، مختلف مواقع کے اوپر یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، خاموشی بھی رہی ہے، پھر بعد میں کسی ایک خاص موقع کے اوپر کہیں نہ کہیں جو ہے یہ چیز اٹھا لی جاتی ہے. لیکن چونکہ ریسنٹ حملہ ہوا ہے اور اس میں بچوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اور پوری دنیا کے اندر اس کی مذمت کی گئی، تو اس لیے شاید اس موقع کے اوپر اس کے اندر شدت زیادہ آئی ہے. اچھا، یہ بتائیے، جو اقوام متحدہ کے معائنہ کار ہیں جنہوں نے وہاں اپنی تفتیش اب مکمل کر لی ہے، ان کا کام یہ طے کرنا ہے کہ وہاں کیمیائی حملہ ہوا ہے یا نہیں. ذمہ داری کا تعین وہ نہیں کریں گے. تو اس کے بعد اقوام متحدہ کیا کرے گی؟ فرض کیجئے کہ یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ حملہ ہوا تھا، اس کے بعد کیا؟ دیکھیے، یہ واقعی جو ہے ایک بڑی نازک سی صورتحال ہے. یہ طے کر لینا کہ چلیے ٹھیک ہے وہاں پہ کیمیائی ہتھیار جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن کس نے استعمال کیے ہیں، جب تک اس کا تعین نہ کر لیا جائے تو اس کے بغیر یقینی طور پر حملے کا جواز پیدا نہیں ہوتا ہے. بشار کی حکومت اس چیز کی تردید کر رہی ہے اور شدت سے تردید کر رہی ہے، جبکہ باغیوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ کہا گیا کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو اب بہرحال اس طریقے سے اقوام متحدہ کا جہاں تک معاملہ ہے تو بنیادی طور پہ جب یہ سنیچر والے دن جو ہے رپورٹ پیش کی جائے گی اقوام متحدہ کو، تو اس کے بعد، اور جیسا کہ بان کی مون صاحب نے بھی کہا ہے کہ کچھ وقت ملنا چاہیے جس میں پتہ چل سکے کہ یہ کیا واقعی اس طرح سے استعمال ہوئے ہیں کیمیائی ہتھیار یا نہیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جانا چاہیے. لیکن جس طرح سے بیانات آ رہے ہیں اور یہ سب کچھ آ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہے. تو یہ چیز عالمی امن کے لیے آنے والے دنوں میں ایک غلط صورتحال کو جنم دے سکتی ہے. جب تک یہ تعین نہ کر لیا جائے کہ ذمہ دار کون ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا، یہ غلط روش قائم ہو جائے گی. اس سے لاہور سے پروفیسر الیاس انصاری، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. کیا اس وقت شام میں بیرونی مداخلت سے کوئی فائدہ ہوگا؟ ہمارے ناظرین کیا کہتے ہیں؟ امبر؟ عالیہ، ہمارے ناظرین اس پہ بہت گرما گرم بحث رہی ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر. محمد نعمان بنگش لکھتے ہیں، یہ دنیا لگتا ہے امریکہ اور برطانیہ وغیرہ کی جاگیر ہے. جس ملک میں چاہیں فسادات پھیلا کر لاکھوں لوگوں کو قتل کریں اور کیمیکل ہتھیاروں کا ڈھونگ رچا کر حملہ کر کے پھر ہزاروں لوگوں کو قتل کر کے حکومت تبدیل کر دیں. شہراز خان دادو سندھ سے لکھتے ہیں، شامی حکومت پر حملہ ہونا چاہیے لیکن امریکہ نہیں بلکہ مسلمان ملک جیسے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات. جبکہ عبدالحکیم جدہ سے لکھتے ہیں، سعودی ذمہ دار ہیں اور ان پر حملہ کرنا چاہیے. عراق، مصر، لیبیا، شام سب کے ذمہ دار وہ ہیں. اور سیف اللہ سیفی لکھتے ہیں، میرے خیال میں شامی حکومت کو عوام کے مطالبات سننے چاہیے اور ان کے مطالبات پورے کرنے چاہیے. اگر امریکہ حملہ کرے گا تو مزید خون ریزی ہو سکتی ہے. آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں. کچھ دیر بعد دیکھیے گا، طالبان کے خلاف اب تک پے در پے فوجی کارروائی کے بعد جو مذاکرات ہو رہے ہیں کیا وہ کامیاب ہو سکیں گے؟ اور یہ بھی کہ منجمد علاقے گرین لینڈ میں 9 دریافت طویل ترین درہ اگر انسانی نظروں سے اوجھل ہی رہے تو کیوں بہتر ہے؟